बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान काबुल में हैं और वो कंदहार जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस हवाले से बात होगी। मौलाना फ़ज़ल रहमान के इस अहम दौरे के क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और ख़ुद उनकी जो सियासी अपनी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, इसकी सियासी कामयाबियों के हवाले से ये दौरा जो है मौलाना साहब का, ये किस कदर मददगार साबित हो सकता है। ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का इंतख़ाब क्यों किया गया है इस सारे सिलसिले को बनाने के लिए। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या बड़ी पेशरफ्त है मौलाना फ़ज़ल रहमान का दौरा अफ़ग़ानिस्तान। और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि, और इस पर मैं पहले बात भी कर चुका हूँ, कि मुल्ला शीरीन अख़ुन साहब जो हैं उनको क्यों भेजा गया अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से बात करने के लिए। तो बहुत सारे मामलात जो हैं हमारे सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। बाजोड़ में आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया जिसमें पोलियो ड्यूटी के लिए पुलिस एहलकारों को ले जाया जा रहा था, और आईईडी ब्लास्ट का ये निशाना बनाया गया। 25 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए, 11 शदीद ज़ख्मी हैं, और 5 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए। टीटीपी ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और टीटीपी ने साथ में ये भी कहा है कि इस हमले को इंसदाद पोलियो मुहिम के साथ ना जोड़ा जाए। यानी पोलियो मुहिम तो इस वक्त शुरू है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन इस हमले को पोलियो मुहिम के साथ ना जोड़ा जाए, ये टीटीपी का कहना है। यानी ये एक जो उनके लिए रूटीन का एक हमला है, जिस तरीके से टीटीपी के हमले हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इस हमले की टाइमिंग आप देखें और मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़ग़ानिस्तान की टाइमिंग देखें, ख़ुसूसन जब पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है। जिस तरह टीटीपी का एक बहुत हसास मामला है इस विज़िट के दौरान, और जिसको डिस्कस भी किया जा रहा है इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान के अंदर। अफ़ग़ान हुकूमत का भी यही ख़्याल है कि रियासत पाकिस्तान अगर अफ़ग़ान हुकूमत के साथ बात करना चाहती है तो सबसे अव्वलीन मामला जो होगा वो टीटीपी का होगा। और मौलाना फ़ज़ल रहमान भी जब अफ़ग़ानिस्तान गए हैं तो ये तवक्को की जा रही है कि वो टीटीपी के मामले पर भी अफ़ग़ान क़यादत के साथ बात करेंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं उन्होंने काबुल में 2 दिन इंतहाई मसरूफ़ गुज़ारे। उनकी शानदार रिवायती तरीके से, जिस तरीके से अफ़ग़ानों का एक रिवायती तरीका है मेहमान नवाज़ी का, उसी तरीके से उनकी मेहमान नवाज़ी की जा रही है। उनको रिवायती अफ़ग़ान खाने भी खिलाए जा रहे हैं, और उनका जिस तरीके से हमने पुरतपाक इस्तकबाल देखा, वो भी आपने तो वीडियोज़ के ज़रिए देख ही लिया होगा। और जिस तरीके से उनकी अफ़ग़ान नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, और इसी तरह आज भी उन्होंने मसरूफ़ दिन गुज़ारा है। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने सदारती महल अर्ग के अंदर उनकी अबूरी अफ़ग़ान जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद, उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद ने इंतहाई अहम बातें की हैं। अफ़ग़ान मुहाजिरीन के हवाले से भी बात की है दोनों रहनुमाओं ने, और इसके साथ साथ जो अफ़ग़ान सरज़मीन का इस्तेमाल, और इस इस्तेमाल के हवाले से जो बार बार बात होती है, पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो अफ़ग़ान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, और वहाँ ये पाकिस्तान के अंदर हमलों की मनसूबा बंदी करते हैं, ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम है। और फिर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि मुतालबा भी किया अफ़ग़ान क़यादत से कि टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, या टीटीपी के लोगों के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान के अंदर ही कार्रवाई की जाए। तो लेकिन ये फिर टेंशन बढ़ी, और फिर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि गैर कानूनी अफ़ग़ान मुहाजिरीन जो हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, उनको पाकिस्तान से निकाला जाए। इंतहाई अहम बात अफ़ग़ान वज़ीर-ए-आज़म ने यह की है कि पाकिस्तान समेत किसी पड़ोसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं है। तो ज़ाहिर है कि इस सतह की लीडरशिप जब बात करती है तो उसके असरात फिर निचली सफ़ों के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर अफ़ग़ान तालिबान को और पाकिस्तानी तालिबान को एक दूसरे के बहुत करीब समझा जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी वजूहात भी हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने 20 साल एक साथ जदोजहद की है गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, और जब अफ़ग़ान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो फिर बीच में एक मामला टीटीपी का रह गया। पिछले दौर में हमने देखा कि पाकिस्तान से यहाँ वफ़ूद भेजे गए, और मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में भी उलमाए कराम का एक मख़सूस ग्रुप भेजा गया था, लेकिन उसके नताइज उस तरीके से फिर बरामद नहीं हुए, उसके नताइज फिर हमने नहीं देखे। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जब गए हैं तो वो एक तो इस तरह के ग्रुप को लेकर नहीं गए, इस तरह का उनका एक वफ़द नहीं है कि जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग हों,
مختلف قبائلی عمائدین ہوں، جس طرح پچھلے دور میں ہم نے دیکھا تھا، یہ خالصتاً جمعیت علماء اسلام کا گروپ ہے، لیکن اس میں بڑی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس میں جنوبی وزیرستان سے بھی رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے، شمالی وزیرستان سے بھی، باجوڑ سے بھی، اور اس میں ایسے علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جن کے شاگرد اس وقت افغان کابینہ کا حصہ ہیں۔ یہ جو وفد تشکیل دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، یہ بڑا سوچ سمجھ کر تشکیل دیا ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں یہ چونکہ ان شورش زدہ علاقوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ایسی شخصیات کا بھی اس وقت میں انتخاب کیا گیا ہے کہ جو وہاں پر بات چیت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اس دورے کے دوران۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویڈیوز کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں، خبروں کی صورت میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی جائیں گی، میڈیا کی طرف سے بھی بتائی جائیں گی، اندازے بھی لوگ لگائیں گے، تجزیے بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے دورے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے نہیں بتائی جا سکتی، اور بہت ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی میڈیا کے ذریعے نہیں بتائی جا سکتی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے، اور ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ قندھار بھی جائیں گے؟ تو کچھ جو طالبان مخالف قوتیں ہیں یا جو مولانا فضل الرحمان کے مخالف لوگ ہیں، انہوں نے بھی طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کی ہیں، اور یہ اطلاع بھی پھیلائی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ قندھار نہ جائیں، اور کسی وجہ سے ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملیں گے، ان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ میرے اپنے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان قندھار جائیں گے اور ان کی ملاقات ہوگی ملا ہیبت اللہ اخوند سے، لیکن یہ جو اس دورے کا جو شیڈول ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ایک تو افغان حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مولانا فضل الرحمان کی جو موومنٹ ہے افغانستان کے اندر اس کو بہت زیادہ ظاہر نہ کیا جائے، بہت زیادہ معاملات، چونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ داعش کی موجودگی بھی ہے، وہاں پر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو طالبان کے بھی مخالف ہیں، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام کی سیاسی سوچ سے بھی مطابقت نہیں رکھتے، تو انہی وجوہات کی بنا پر مولانا فضل الرحمان کی موومنٹ کو، ان کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا، بہت ساری چیزوں کو چھپانا جو ہے وہ بھی مصلحت کا حصہ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے بڑے پھر منفی اثرات مرتب ہوں گے اس دورے کے اوپر، اور ایسا ہے نہیں۔ یہ اس وفد میں جو شامل شخصیات ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا مولانا فضل الرحمان کی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی بہت زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ۔ مولانا صاحب نے خود یہ بتایا ہے کہ وہ ملا ہیبت اللہ اخوند کی دعوت کے اوپر افغانستان جا رہے ہیں، اور ان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تو ہمیں فی الحال مولانا فضل الرحمان کی بات پر اکتفا کرنا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ ملا ہیبت اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور جب یہ ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصویر تو نہیں آئے گی، اس کی ویڈیو تو نہیں آئے گی، کیونکہ ملا ہیبت اللہ اس چیز سے اجتناب برتتے ہیں کہ ان کی تصویر نہ آئے میڈیا کے اوپر، اور جب ان کی میڈیا پہ تصویر نہیں، ایک تصویر تو ظاہر ہے کہ ہے ان کی، لیکن جب ان کی میڈیا پہ اس وقت تک ویڈیو نہیں آئی اور تصویر نہیں آئی تو بہت سارے جو طالبان مخالف لوگ ہیں انہوں نے یہ لطیفہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ملا شیرین اخوند صاحب جو ہیں یہی امیر المومنین ہیں۔ بہرحال یہ طرح طرح کی باتیں جو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں، مختلف ٹویٹر ایکس کے جو سپیسز ہیں یہ بھی میں سنتا ہوں، اور افغان میڈیا کو بھی واچ کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ مختلف جو تجزیہ کار ہیں، جو افغان تجزیہ کار ہیں، ان سے جب افغان میڈیا نے پوچھا کہ جی مولانا صاحب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، تو وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کی ایک تو وہ عالم دین ہے، دوسرا یہ کہ ان کا پاکستانی سیاست میں ایک خاص مقام ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مختلف چیزیں ایسی ہیں، مختلف ایسی مشترکات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر مولانا فضل الرحمان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان جائیں، اور جو برف ہے اس کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مولانا فضل الرحمان ایک تو مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سربراہ ہیں۔ اس وقت مذہبی جو طبقہ ہے یا جو گروپ ہے افغان طالبان، وہ برسر اقتدار ہیں۔ سب سے بڑا جو قدر مشترک ہے وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے،
جو جس طبقہ فکر سے طالبان کا تعلق ہے اسی طبقہ فکر سے جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے۔ مولانا فضل الرحمان پشتو اسپیکنگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنوبی ریجن آپ کو پتہ ہے وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، بنو، لکی مروت، ڈیر اسماعیل خان، یہاں پر مولانا صاحب کی جماعت کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور جب بھی جمعیت علماء اسلام کے گڑھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اسی ریجن کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں میں اشاروں کنایوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پڑے کہ مولانا صاحب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب جب یہاں سے جا رہے تھے تو ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی، ان کو بتایا گیا، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، اور وہاں پر وہ افغان حکومت کا موقف بھی سن رہے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر، اور پھر اب دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے مولانا صاحب اس چیز میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس دورے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے بڑا۔ جو مولانا فضل الرحمان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں ایک سلسلہ تھا، امریکہ جب آیا تھا 20 سال پہلے، تو یہاں پر دفاع افغانستان کونسل بنی، پھر دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل بنی، پھر اس کے بعد متحدہ مجلس عمل کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ ایک اتحاد بنا دینی جماعتوں کا، اور پھر اس کے بعد صوبے میں برسر اقتدار آئی متحدہ مجلس عمل۔ امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے ایک مبینہ طور پر سائفر لہرایا، اور اس کا کیس بھی جو ہے عدالتوں میں لگا، اس کی سماعتیں بھی آپ نے دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ نے سازش کی، یعنی امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ ان کو کس طریقے سے کیش کیا جاتا ہے، اور امریکہ مرد آباد ریلیاں تو بہت نکال چکی ہے جمعیت علماء اسلام۔ اسی طرح جس طریقے سے امریکہ نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ مسلسل ہماری نظروں میں ہے افغانستان اور افغانستان کے معاملات، تو اس چیز کے تناظر میں بھی اگر بات کی جائے اور وہاں پر یہ بات بھی کی جائے کہ اب افغانستان میں فزیکلی موجودگی امریکہ کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات پاکستان کے حالات سے مختلف ہیں، یہاں پر مسلح جدوجہد جو ہے، بندوق اٹھا کر جدوجہد کرنا اور کسی مقصد کے لیے بندوق اٹھانا، یہ جائز نہیں ہے، اور افغانستان کے حالات کے حوالے سے وہ کہتے رہے ہیں کہ جب وہاں پر امریکہ موجود تھا تو وہ حالات کچھ اور تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو ان کی رائے ہے، اس رائے سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور میں جو ایک اہم بات آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ جو ملا محمد حسن اخون نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان سمیت کسی پڑوسی ملک کے لیے مسائل پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے وہ بیعت کیا ہوا ہے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے اوپر، اور جب افغان قیادت یہ بات کرتی ہے کہ افغانستان کی سائڈ سے کسی بھی پڑوسی ملک پاکستان سمیت وہاں پر کوئی گڑبڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ ایک قسم کا بالواسطہ پیغام ہوتا ہے ان تنظیموں کو، ان جنگجوؤں کو کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرگرم ہیں۔ یہ جو ملاقات صدارتی محل ارگ میں ہوئی ہے، اس میں بہت سادہ امور کے اوپر بات ہوئی ہے، صرف اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، افغان سرزمین کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، اس میں زیادہ بات جو ہوئی ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی ہوئی ہے اور پاک افغان تجارت کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا، اور اس بیان کے مطابق افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون نے کہا کہ پاکستانی حکام کو افغان مہاجرین کے ساتھ اپنا ظالمانہ رویہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے رویے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مخالفت اور مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کے چیف جسٹس شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم حقانی، وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی، وزیر حج و اوقاف مولوی نور محمد ثاقب اور دیگر جو کابینہ کے اراکین ہیں انہوں نے شرکت کی، اور مولانا فضل الرحمان نے افغان وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی، یعنی سوا دو سال ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان گئے نہیں تھے مبارکباد کے لیے تو انہوں نے مبارکباد بھی دی، اور ساتھ میں افغان وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ افغانستان اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جن کے مختلف شعبوں میں بہت سے مشترکات ہیں، اور اس لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کے درمیان کبھی کبھار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مگر علماء اور عوام اپنے مشترک اقدار کی وجہ سے الگ نہیں ہو سکتے، انتہائی یہ اہم بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ افغانستان میں اسلامی نظام کی حکمرانی ہے، علماء کرام اقتدار پر حاکم ہیں، ہم ہر معاملے کو شریعت کے سپرد کرتے ہیں، شریعت جو کہ خدائی قانون ہے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔
اس لیے امارات اسلامیہ افغانستان پاکستان سمیت کسی بھی پڑوسی ملک کو نقصان پہنچانے یا مسائل پیدا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی کو ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ انتہائی اہم بیان ہے، اور شاید ذبیح اللہ مجاہد اس سے پہلے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جب افغانستان آئیں گے تو پھر ہم ان کے سامنے زمینی حقائق رکھیں گے، جس طریقے سے افغان حکومت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان الزامات کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم مولانا فضل الرحمان کو بتائیں گے تاکہ وہ جب واپس پاکستان جائیں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان سارے حقائق کے حوالے سے بات کر سکیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر بات کی، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی یا اقتصادی لین دین ہے اس کو سیاسی مسائل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور امریکی جارحیت کے خلاف امارت اسلامیہ کی فتح عظیم فتح ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور انہوں نے افغانستان کے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی افغانستان میں اسلامی نظام مزید مستحکم ہوگا، جس کی برکت سے اس کے مثبت اثرات جو ہیں پوری اسلامی دنیا تک پہنچیں گے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے کیا گیا حکومت کی طرف سے افغان مہاجرین کے ساتھ، تو انہوں نے یہ بھی کہا، یہ جو جمعیت علماء اسلام نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں کے رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے، یعنی ان کو بتایا ہے افغان حکومت کو کہ آپ کا جو موقف ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے یہی موقف جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پشاور میں سب سے پہلے اس چیز کے خلاف، یعنی افغان مہاجرین کے خلاف سب سے پہلی آواز جو اٹھائی تھی وہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھائی تھی، اور اس ملاقات میں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ وفد میں شامل لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ افغان وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، افغان نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، افغان وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ ملا یعقوب مجاہد یہ صاحبزادے ہیں ملا عمر کے، یہ وزیر دفاع ہیں، اور خلیفہ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے۔ ان سے ابھی تک کوئی خبر میری نظر سے نہیں گزری، کم از کم کوئی تصویر میری نظر سے نہیں گزری۔ ایک دوست نے دعویٰ یہ ضرور کیا ہے کہ مجھے ایک تصویر میں خلیفہ سراج الدین حقانی نظر آئے ہیں کہ وہ ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، لیکن کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر ان دو یعنی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہوئی تو ممکن ہے کل پرسوں ہو جائے، ممکن ہے یہ ملاقات قندھار میں ہو جب ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ہو، لیکن کم از کم اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لیکن جب بھی دو ملکوں کے وفود آپس میں ملتے ہیں تو اس میں یا دو سربراہان مملکت ملتے ہیں یا کسی ایک سربراہ مملکت سے کسی دوسرے ملک کی شخصیت ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس سربراہ مملکت کی پوری کابینہ وہاں پہ موجود ہو۔ یہ الگ الگ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف امور جو ہیں چونکہ وہ خارجہ امور سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں یہ معاملات، افغانستان کے دفاع سے زیادہ تعلق نہیں ہے چونکہ اس دورے کا، افغانستان کے جو داخلی امور ہیں ان کے ساتھ زیادہ وابستگی نہیں ہے ان ساری ملاقاتوں کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے یہ ملاقاتیں ہوئی ہوں، ہماری نظروں سے اوجھل ہوں، ہو سکتا ہے یہ ملاقاتیں آئندہ کچھ گھنٹوں میں ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، لیکن یہ ایک سوال ابھی تک موجود ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ملا ہیبت اللہ خان سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو جمعیت علماء اسلام کے اوپر سیاسی اثرات کے حوالے سے ایک پوائنٹ جس پر میں مزید بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ خیر سگالی کا پیغام لے کر افغانستان گئے ہیں، اور اگر پیش رفت ہوتی ہے، اگر دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں برف جو ہے وہ پگھلتی ہے، اور میرے نزدیک یہ پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے، کیونکہ ملا شیرین اخون کا پاکستان آنا، مولانا فضل الرحمان کا اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان جانا، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہی لگتا تھا کہ بات چیت کے سارے چینل بند ہو چکے ہیں، لیکن بات چیت کے چینل کبھی بھی حکومتوں کے مابین تعلقات میں بند نہیں ہوتے۔ تو امید رکھی جانی چاہیے کہ ایک اچھی خبر اس حوالے سے موصول ہوگی، لیکن بہت زیادہ توقعات بھی اس دورے سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دورے سے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاک افغان تجارت جو ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، سی پیک میں افغانستان کا حصہ جو ہے وہ ایک الگ پہلو ہے اس ٹرائکا کا، اور پھر ٹی ٹی پی ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح اگر آپ داعش کی سرگرمیاں دیں گے پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اگر افغان مہاجرین کا معاملہ آپ دیکھیں تو یہ بالکل ڈیفرنٹ معاملہ تو ہے، لیکن
TTP کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، اور بہت سارے معاملات، بہت سارے پہلو، بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ شاید ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں، لیکن ہمیں پھر انتظار رہتا ہے کہ حکومت کا، افغان حکومت کا ترجمان اس حوالے سے بات کرے یا جمعیت علماء اسلام کا ترجمان اس حوالے سے بات کرے۔ تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کب اس حوالے سے آفیشیل جو ایک بیان ہوتا ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو پھر وہ مستند چیز ہوتی ہے۔ اندازے بہت لگائے جا رہے ہیں، خبریں بہت زیادہ ہیں اور تجزیے بہت زیادہ ہیں، بات بہت کی جا سکتی ہے، لیکن اس معاملے پر آپ کے ساتھ ضرور جو اپڈیٹس ہوں گی وہ اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی ضرور کیجیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں ہر قسم کا کمنٹ پڑھتا بھی ہوں۔ بہت شکریہ۔